The views and opinions expressed in this show are those of the presenters, hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Book TV. अस्सलाम वालेकुम वोक टीवी के तमाम व्यूवर्स, मैं हूं मुबशर मुस्तहसन और वोक टीवी आपके लिए लेके आया है अदबी नशिस्त। इस प्रोग्राम का मकसद यूरोप में मुकीम वो अशखास जो अदब के मैदान में अपना नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं उनसे आपको मुतरादिफ कराना है और दीगर वो अशखास जिन्होंने इस मैदान में अपनी काबिलियत की बिना पे जो नाम कमाया है उनसे भी आपको मुतरादिफ कराया जाए। तो इस सिलसिले में आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है इनका ताल्लुक पाकिस्तान कराची से है और पिछले 27 बरस से ये यूके में मुकीम है और हालिया दिनों में इनका नाम यूट्यूब पे बहुत नुमाया है क्योंकि इनकी शायरी, इनकी गुलकारी, इनकी मौसीकी मुनफरिद अंदाज से पेश की गई है। तो बगैर किसी तमहीद के हम बात करते हैं जनाब सलीम नबी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। आदाब। कैसे हैं सर? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? बस दुआ में। सलीम साहब, जैसे मैंने इब्तदाइया में आपका जिक्र अदा किया कि सलीम साहब जो हैं वो नुमाया इस लिहाज से हैं कि वो 3 जगहों से जो है वो बेसिकली अपने आप को मनवाने की कोशिश करते हैं। एक तो मौसीकी है, दूसरी शायरी है और तीसरी गुलकारी है। तो आप किस तरह से अपने आप को इसमें पाते हैं? आपने अब तक क्या अचीव किया? किस तरह की जद्दोजहद फेस की इस सब चीज़ों को हासिल करने के लिए? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जहाँ तक शायरी, गुलकारी और मौसीक़ारी का ताल्लुक़ है तो देखिए ये तीनों चीज़ें एक ही वेतन से निकली हैं। मैं बुनियादी तौर पे शायरी को और मौसीकी को अलग अलग नहीं समझता। मुझे मौसीकी का हमेशा से शौक़ था और बचपन में स्कूल के ज़माने में जो फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे उसमें गुलकारी किया करता था और फिर यहाँ यूके में आ गए, यहाँ तालीम हासिल करते रहे और फिर जॉब की तरफ चले गए। ज़ाहिर है टाइम गुजर जाता है। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे बाकायदा तौर पे गुलकारी की तालीम लेनी चाहिए। तो मैं एक यहाँ पे म्यूज़िक स्कूल से मुंसलिक हुआ, तबला एंड ढोल अकेडमी में। वहाँ पे मैं 3-4 साल तक क्लासिकल उर्दू इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की तालीम हासिल करता रहा। वहाँ मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मैं शायरी भी कर सकता हूँ। तो मैं बुनियादी तौर पे ऐसे होता है कि पहले नज़म या शेर या गज़ल लिखी जाती है और फिर उसकी मौसीकी बनाई जाती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। जी। पहले मुझे मौसीकी मेरे दिमाग में आती है और फिर मैं उसके ऊपर शायरी करता हूँ। तो इट्स द अदर वे राउंड। बिल्कुल। देखिए, इस सिन्फ में ऐसा नहीं है कि बहुत जदीद सिन्फ है। इसका हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि 12वीं सदी से अमीर खुसरो साहब की शायरी भी इसी तर्ज पे थी कि उनकी शायरी के अंदर मौसीकी पाई जाती थी, भले से आप उसको बगैर मौसीकी के क्यों ना पढ़ें। तो ऐसा नहीं है कि ये एक अलग सी चीज़ है, लेकिन आजकल के हालात में बहुत कम नज़र आता है कि कोई ऐसा शायर सामने आए जो जिसके अंदर ये तमाम जो हैं चीज़ें मौजूद हों, जिसके अंदर ये म्यूज़िक सेंस भी हो, जिसके अंदर अल्फाजों को किस तरह से लफ्ज़ों को किस तरह से ढालना है, किस तरह से उनकी रोयत को तब्दील करना है। बहुत मुश्किल है क्योंकि शायर के लिए शायरी करना आसान है, लेकिन उसके साथ उसकी मौसीकी की निस्बत से उसकी सोच, उसके लफ्ज़ों को तलाश करना मेरे हिसाब से क़दरे मुख्तलिफ हो जाता है, क़दरे मुश्किल हो जाता है एक शायर के लिए कि वो जब शायरी करे तो उसके अंदर मौसीकी को भी सामने रखे और उसको किस अंदाज में अदा किया जाएगा उसको भी सामने रखे। तो उस हवाले से आपकी खिदमात गिराकदर है। हमने यूट्यूब पे आपकी चंद वीडियोस भी देखी हैं जिसमें अमूमी तौर पे मुझे बहुत मुनफरिद लगी और अच्छी लगी। तो उस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप मौसीकी तरतीब देते हैं और उसके बाद उसमें शायरी की आमेज़िश करते हैं, तो क्या मौसीकी के अंदर वो जो लफ्ज़ों का आना या लफ्ज़ों का उस अंदाज में अदा होना,
وہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے یا صرف موسیقی ہی رہتی ہے؟ دیکھیے مجھے جہاں تک میرا تعلق ہے، مجھے پہلے دھن آتی ہے، میں پہلے دھن بناتا ہوں اور اس کے بعد اس میں شاعری اس کے اندر آتی ہے بیسکلی. اگر کچھ شعراء ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ میری مثال لے لیجیے، اگر مجھے آپ بٹھا دیں گے اس کے اوپر شعر کہیے کسی چیز کے اوپر، تو شاید میرے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. البتہ اگر آپ کوئی مجھے دھن دیں گے یا میرے دماغ میں کوئی دھن آئے گی تو اس کی بنیاد پہ مجھے شاعری کرنا آسان ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پہ میرا تعلق موسیقی سے، اور شاعری جو ہے جیسے کہ اس کو سپلیمنٹ کر رہی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ شاعری بڑی چیز ہے یا موسیقی بڑی چیز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں دونوں ساتھ ساتھ جاتی ہیں. لیکن میرے لیے ضروری ہے کہ جب میں کوئی شعر کہوں یا کوئی غزل لکھوں یا کوئی گیت لکھوں تو اس کے لیے موسیقی میرے لیے پہلے ضروری ہے. پہلی ترجیحات میں ہیں. جی ہاں. تو اس حوالے سے ایک اور سوال جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ جب آپ شاعری کر رہے ہیں یا جب آپ شعر کی ادائیگی کر رہے ہیں تو اس کے لیے مطالعے کا ہونا، اردو ادب کا جاننا، اردو شاعری میں تھوڑی رغبت ہونا، کیا یہ بھی ضروری ہے یا یہ بھی مطلب ایسا ہی ہے کہ اگر اس کو نہ بھی کیا جائے تو یہ چیز حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو مطالعے کی اہمیت کس حد تک آپ سوچتے ہیں کہ مطلب ایک امپورٹنٹ وجہ ہے کسی بھی اچھے یا لفظ کی ادائیگی کے لیے معقول شاعری کا جاننا، معقول شعراء کے کتابوں کا مطالعہ کرنا یا ادب سے تھوڑی واقفیت رکھنا، کیا یہ ضروری ہے یا یہ ضروری نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ضروری ہے. دیکھیے آپ کو کسی کام کے لیے ایک تو اس کی تعلیم ضروری ہے، پھر ریاضت ضروری ہے، اور اس کے علاوہ انسان کا ایٹیٹیوڈ بھی ہونا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیے شعر جو ہوتا ہے وہ یا شعر یا شاعری یا دھن، یہ اس کی آمد ہوتی ہے. مگر اگر آپ کوئی چیز کسی کام کو بھی کرنے کے لیے آپ کو اس کی ریاضت اور اس کی تعلیم بہت ضروری ہے، تو ڈیفینیٹلی مطالعہ بھی بہت ضروری ہے، اور آپ کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ بھی بہت ضروری ہے شاعری کے لیے. لیکن ایز فار ایز شعر از کنسرنڈ، اگر کوئی شعر یا غزل جو بھی ہے تو وہ آپ کے موڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ پھر اس کی آپ کو آمد ہی ہوگی. وہ آپ سیکھ نہیں سکتے شاعری آپ کسی سے. آپ اردو سیکھ سکتے ہیں، آپ انگریزی سیکھ سکتے ہیں، آپ شعراء کو مختلف شعراء کو پڑھ سکتے ہیں، ادب پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اگر کوئی شعر آپ کو کہنا ہے یا تو وہ شعر کہا نہیں جاتا، وہ آتا ہے، بیسکلی اس کی آمد ہوتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بہت خوب. ریاضت ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، لیکن آپ کا یہ ذوق بھی ہونا چاہیے، آپ میں یہ حص ہونی چاہیے کہ آپ چیزوں کو فیل کر سکیں. کیونکہ اگر آپ فیل کریں گے تو پھر آپ اسی بنیاد پہ شعر بھی کہہ سکتے ہیں. فنکار جو جی ہوتا ہے بہت کیونکہ حساس دیکھیں ہوتا ہے. اردو، بالکل، اور اردو کی خصوصیت بھی یہی ہے کہ یہ ہر زبان کو اپنے اندر سمونے کی ایک صلاحیت رکھتی ہے. اس میں الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہے، کیونکہ یہ واحد زبان ہوگی بر صغیر ایشیا کی جس کے اندر تمام زبانوں کے جو الفاظ ہیں، محاورے ہیں، وہ اس طرح سے شامل ہوئے ہیں کہ وہ اپنی اصل حالت کے ساتھ رہتے ہوئے اس زبان میں اس طرح سے مطلب اس طرح سے اس کی آمیزش ہوئی ہے کہ وہ کوئی نیا رنگ لے کے نہیں آتے بلکہ اپنا وجود قائم رکھتے ہیں. جی ہاں. تو اس لحاظ سے یہی ہے کہ جس طرح ہماری جو زبان ہے جس کو ہم بولتے ہیں، جو بول چالنے والی زبان ہے، بر صغیر پاک و ہند میں میرے خیال سے قریب کوئی ایک ارب لوگ ہیں جو اس زبان کو سمجھتے یا بولتے ہیں، جس کو ہندی یا اردو کہہ دیا جاتا ہے. رسم الخط میں فرق ہے، لیکن ظاہر ہے آبویسلی زبانوں میں اپنی ایک انفرادیت ہوتی ہے. تو اردو کی انفرادیت یہی ہے یا منفردیت یہی ہے کہ یہ زبانوں کو اپنے اندر جبس کرنے کی صلاحیت زیادہ رکھتی ہے بنسبت دیگر زبانوں کے. تو اس حوالے سے شاعری میں بھی یہی ہے کہ جب آپ شاعری میں شعر کہتے ہیں تو آپ کے پاس لفظوں کا ذخیرہ زیادہ ہوتا ہے اور مطالعہ اس کو ایک طرح سے بینیفٹ دے رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مطالعہ اچھا ہے تو آپ کے پاس لفظ اچھے ہیں تو خیال اچھا بنے گا، اور خیال اچھا ہوگا تو زمین اچھی ہوگی. تو ان سب چیزوں کی آمیزش سے ہی ایک اچھی موسیقی ترتیب دی جا سکتی ہے یا اچھی شاعری سامنے آ سکتی ہے. آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی ان چیزوں کی. لیکن اب میرے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا یہاں پہ رہتے ہوئے، جس طرح آپ کا شعبہ بالکل مختلف ہے، آپ بینکاری سے آپ کا تعلق ہے، تو بینکاری ایک خشک
माना जाने वाला सब्जेक्ट और मौसीकी, इसके बीच में कोई रब्त किस तरह से बना? क्या आपने ऐसा सोचा कि इसको इससे, क्योंकि दो मुख्तलिफ मिजाजों के लोगों की बात की जा रही है इस वक्त, क्योंकि अगर हम किसी बैंकर से बात करें तो उसका जो सोचने का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है, एक शायर के सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, एक मौसीकार डिफरेंट तरीके से सोचता है, एक गुलकार की सोच डिफरेंट होती है। तो इतनी सारी देखिए शख्सियात को एक साथ रखना मुश्किल है, आसान है? देखिए आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस चीज़ से रिलेट करते हैं। तो जिंदा रहने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, तो मेरा पेशा जो है बैंकिंग है, लेकिन एज ए पर्सन म्यूज़िक मेरा शौक़ है, शायरी मेरा शौक़ है, मेरा हमेशा से रुझान मौसीकी और अदब की तरफ रहा। लेकिन ज़ाहिर है एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको तालीम हासिल करना ज़रूरी है, और हर चीज़ के लिए, इवन मौसीकी के लिए भी आपको तालीम की ज़रूरत है। अगर आप तालीम हासिल नहीं करेंगे प्रॉपर क्लासिकल मौसीकी की, तो उसमें आप ज़रूर उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा फिनेस आ जाता है अगर आप तालीम हासिल कर लें। और जहाँ तक पेशे का ताल्लुक़ है तो यस, क्या नाम है, पेशे के एतबार से मैं बैंकर हूँ, लेकिन अपने आप को मैं फनकार समझता हूँ इंसान के तौर पे। बहुत खूब, बहुत खूब। नबी साहब, मैं इस चीज़ में एक फर्दर नोट डालने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो हमारे मौजूद एशियन कम्युनिटी है, क्या उनके पास वो वसाइल, वो ज़राए मौजूद हैं कि वो अगर इस सिन्फ में आना चाहें तो उन्हें बासानी लोग या इदारे मिल सकेंगे? देखिए यहाँ यूके में इस वक्त एशियन कम्युनिटी के बहुत से स्कूल हैं जो कि म्यूज़िक की तालीम देते हैं। मैंने अभी भी इस वक्त भी मैं तबला एंड ढोल अकेडमी से मुंसलिक हूँ, और वहाँ से 4 साल हो गए मुझे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हुए। तो अगर कोई भी काम करना चाहिए, मैं यही सबको एडवाइस करूँगा कि पहले बुनियादी तौर पे अगर आप क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ जाएं और उसके बाद परफॉर्मेंस की तरफ जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ज़ाहिर है बहुत से इदारे हैं जो कि आपको म्यूज़िक की तालीम देते हैं, तो तो आप तो यू कैन मतलब सर्च ऑन दी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत 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 खूब। नबी साहब, इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही ब्रेक का सिलसिला ख़त्म होगा तो इंशाल्लाह इसको यहीं से आगाज़ करेंगे जिस नोट पे हम छोड़ के जा रहे हैं। तो नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक ब्रेक के बाद। बहुत अच्छा सिलसिला चल रहा है नबी साहब के साथ, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। इनसे मज़ीद सवालात करेंगे, और इनसे एक लिहाज से रहनुमाई भी लेंगे कि उन बच्चों के लिए जो अब अपने अंदर ये चीज़ सोचते हैं कि उन्हें अच्छा बोलना, उर्दू अच्छी बोलनी, अच्छी लिखनी या मौसीकी की तरफ आना है, तो उनके लिए क्या-क्या चीज़ें करना ज़रूरी हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो थोड़ा सा तारुफ करा दें कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं इनका ताल्लुक यूके से है। बेसिकली गुलाम नबी साहब जो हैं वो मौसीकी और शायरी दोनों को एक साथ करते हैं। इनकी कुछ यूट्यूब वीडियोस भी हैं जो आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो इनसे जो गुफ्तगू का सिलसिला था वो बहुत अच्छे मोड़ पे आ चुका था, तो
ہم دوبارہ سے اسی سلسلے کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ختم ہوا تھا. تو السلام علیکم. آداب عرض. نبی صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ اس حصے کا اگر آغاز آپ کی کسی کلام سے ہو تو بہت اچھا ہو جائے گا، اگر آپ کچھ عنایت کریں. اچھا، تو میں نام کی تھوڑی تصحیح کروں. میرا نام سلیم نبی ہے، غلام نبی نہیں ہے. جی جی سوری. چلیے، میری ایک غزل ہے، اس کا جی میں آپ کو مکھڑا اور ایک انترا سنا دیتا ہوں. تو غزل جی کا جی عنوان ہے اور یہ میگھ راگ میں بنی ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. ضرور. یہ میرے پاس ہارمونیم ہے، اس میں نظر نہیں آ رہا ہے تو میں ہارمونیم پہ پلے کرتا ہوں. امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی. بالکل بالکل. نازکی ان کی پھولوں میں اتر آئی ہے، نازکی ان کی پھولوں میں اتر آئی ہے. چمن میں پھول نہیں آپ کی پرچھائی ہے، نازکی ان کی پھولوں میں اتر آئی ہے، نازکی ان کی. آپ کے رنگ سے رنگی ہے دنیا میری، آپ کے رنگ سے رنگی ہے دنیا میری. دیکھیے چاروں طرف پھر قوس قزح چھائی ہے، دیکھیے چاروں طرف پھر قوس قزح چھائی ہے، دیکھیے چاروں طرف قوس قزح چھائی. نازکی پھولوں میں اتر آئی ہے، نازکی. تو یہ غزل بہت خوب کافی بہت لمبی خوب. ہے تو میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا نہیں نہیں، اس کا آپ نے مکھڑا اور بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک اچھے نوٹ کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا. سلیم نبی صاحب، کچھ اور سوالات ہیں جو آپ سے کرنا ضروری ہے موضوع کی مناسبت سے. کچھ سوال اس طرح کے ہیں کہ کیا یو کے میں رہتے ہوئے اس تعلیم کو حاصل کرنا، جو میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا، قدر مشکل ہے یا قدر آسان ہے؟ ان سوالات کو اگر ہم سامنے بھی رکھتے ہیں اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ یہاں پہ انسٹیٹیوشن موجود ہیں جو آپ کو ایک معقول تعلیم دے سکتے ہیں، لیکن جو جنریشن اس وقت ہم جس کی بات کر رہے ہیں، جو تیسری جنریشن یا چوتھی جنریشن کہلاتی ہے یہاں ایشین کمیونٹی کی رہتے ہوئے، جی اس کی رغبت کیا گھر سے دلائی جائے گی یا کچھ مطلب اس کے لیے کیا کیا جائے کہ وہ اس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو موسیقی کی طرف، شاعری کی طرف؟ اس صنف میں کیا یہاں پہ کچھ کام ہو رہا ہے یا ہونے کی ضرورت ہے، یا گھر میں کس قسم کا ماحول ہونے کی ضرورت ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے ایک طرح سے روشناس رہیں، لوگوں کو پتہ ہو کہ ہماری تہذیب یہ ہے، ہماری اقدار یہ ہے؟ کیونکہ آبویسلی ہم جن ممالک میں رہتے ہیں وہاں کی تہذیب و تمدن کا ہمارے تہذیب و تمدن سے امتزاج بہت مشکل ہے، لیکن آبویسلی جب آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کی مستقل سکونیت ہے، تو یہاں کی بھی کچھ چیزیں اڈاپٹ کرنا میرے خیال سے کوئی اتنا اس میں معیوب بات نہیں ہے کہ اگر ہم یہاں کے نہیں. کلچر سے کچھ لے کے اپنے کلچر میں ایڈ کریں. جس طرح سے دیکھیں، میرے خیال سے اس کی بہترین مثال ملتی ہے ہمیں نصرت فتح علی خان صاحب سے، کہ انہوں نے قوالی کو ایک نیا رنگ دیا، قوالی کے اندر مطلب اچھا خاصا ماڈرن کیا. پھر دوسرا انہوں نے جو مشہور آرٹسٹ تھے ان کے ساتھ مل کے مغربی موسیقی میں رہتے ہوئے مشرقی انداز کو قائم رکھنا، اور اس میرے خیال سے اس حوالے سے وہ خاصے مقبول بھی رہے.
جس طرح جو گرا قدر نام ہے ان میں مائیکل گبرائل ہو گئے، مائیکل بروکس ہو گئے، جن کے ساتھ ان کی البمز آئیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے یہاں کی اقداروں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اور اپنی اقداروں کو ملا کے ایک نئے امتزاج کے ساتھ اس کے لیے کچھ سوچنا، کچھ کرنا، میرے حساب سے ہم کچھ ناجائز نہیں کر رہے ہوں گے اگر یہ سوچیں گے تو. نہیں، بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے کلچر، اپنے کلچر کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر کو یا کسی دوسری تہذیب کے کلچر کو کمپلیٹلی رد کر دیں کہ یہ کلچر غلط ہے. اب جیسے انڈیا پاکستان کا کلچر بہت حد تک ایک دوسرے سے ملتا ہے. جیسے کہ اس میں آپ زبان کو دیکھ لیجئے، آپ موسیقی دیکھ لیجئے، جو موسیقی ہم سنتے ہیں وہ انڈیا میں بھی سنی جاتی ہے، جس قسم کی فلمیں ہم دیکھتے ہیں ویسی انڈیا میں بھی دیکھی جاتی ہے. تو یہ کوئی چیز مختلف جب کلچرز آپس میں ملتے ہیں تو ایک بہتر چیز سامنے آتی ہے. تو ایون جب ہم یہاں یو کے میں ہم لوگ رہائش پذیر ہیں تو ایون یو کے کی جو کلچر ہے ہمیں وہ بھی اڈیپٹ کرنا چاہیے، اور کیوں نہ اڈیپٹ کریں، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم خود کون ہیں. ہمیں اپنا کلچر بھی یاد رکھنا چاہیے اور اپنے کلچر سے دوسروں کو بھی روشناس کرانا چاہیے، جیسے کہ نصرت فتح علی خان نے کیا. آپ دیکھیں ان کی ہمیشہ سے وہ بہت بڑے سنگر تھے، ان کی قوالیاں پاکستان میں بہت مقبول تھیں. ہاؤ ایور جب ان کا کچھ پروجیکٹس آئے پیٹر گیبریل کے ساتھ، جیسے کہ ٹابو، یہ یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا. اور پھر آپ دیکھیں جب دونوں کلچرز، دونوں قسم کی موسیقی ملی تو ان کی جو شہرت تھی وہ امتزاج تو ایک اچھا ہوا. کتنا اچھا امتزاج ہوا اور کتنی بلندیوں پہ ان کی شہرت پہنچ گئی. تو کوئی کلچر بھی بالکل. اچھا تو برا نہیں ہوتا، کلچر میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور ہر کلچر میں بری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ہمیں اپنی اچھی چیزیں دوسروں کو اس سے متعارف کرانی چاہیے اور دوسروں کی جو اچھی چیزیں وہ اپنے کلچر میں متعارف کرانی چاہیے. بہت خوب بات کی. تو اس حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں گھر کے ماحول کے اندر اپنے کلچر کو معیوب نہیں کرنا چاہیے، اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اس کے بھی اچھے جو عنصر ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کو دینے چاہیے تاکہ ان کے اندر ایک ربط قائم رہے اپنی جڑوں سے، اور یہاں کی جو اچھی چیزیں ہیں انہیں اڈاپٹ کرنے میں کوئی میرے خیال سے مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ جس معاشرے میں تبدیلی نہ ہو وہ معاشرہ ایک طرح سے زندہ معاشرہ نہیں کہلاتا. تو ہمارا بے جو شک. زندہ معاشرہ ہے اس کے اندر ضروری ہے کہ ہم تمام جو کیا کہتے ہیں تہذیب ہے اس کی اچھی باتیں اپنے اندر جبس کرنے کی صلاحیت موجود ہونا ضروری ہے. ایک شعر ہے کہ ملت سے اپنا راستہ، ملت سے اپنا رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امید بہار رکھ. ہمیں اپنے کلچر سے خود جڑے رہنا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر کی اچھی چیزوں سے ریسیپٹیو نہ ہو. ہمیں اس کے لیے بھی ریسیپٹیو ہونا ضروری ہے. بہت خوب بات کی آپ نے، بہت خوب بات کی. نہ اب اسی حصے میں ایک آدھ سوال اور ہے جو آ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں بالکل ایک نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا، انگلش میڈیم سسٹم ہو گیا، اردو ناپید ہو رہی ہے، دیگر زبانیں علاقائی زبانیں وہ بھی ناپید ہو رہی ہیں، سرکاری زبان بدل رہی ہے، انگریزی ہو رہی ہے. تو ایسے میں اگر ہم یہاں پہ ایک مختلف صنف میں جائیں گے تو بہت مختلف ہو جائے گا کہ ہم بچوں کو کس کلچر کی طرف زیادہ کریں، کیونکہ اگر اکنامیکلی دیکھا جائے تو جو انگریزی ہے وہ ہماری ایک طرح سے ضرورت بن چکی ہے، معاشی ضرورت، لیکن جو سماجی ضرورت ہے کیا اس کے اوپر ہماری جو فیملیز ہیں اتنا ہی فوکس کر رہی ہیں یا نہیں کر پا رہی ہیں، یا نہیں کر پا رہی تو کیوں نہیں کر پا رہی؟ کیونکہ اب پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جس طرح سے تعلیمی نظام میں تبدیلیاں آئی ہیں اور انگلش میڈیم سسٹم جو ہے وہ زیادہ فعال ہے بنسبت اردو میڈیم سسٹم کے، اور جتنے ادارے ہیں وہاں پہ بھی جو انگریزی ہے وہ زیادہ بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی، یا پاکستانی معاشرے میں جو شخص انگلش بولتا ہے اس کو زیادہ فوقیت مل جاتی ہے، جو حالانکہ صحیح بات نہیں ہے. آپ کی قابلیت پہ آپ کو جو جو کیا کہتے چاہیے، جو آپ کی قابلیت ہے اس کو فوقیت ملنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کچھ درجے مختلف ہو رہا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ ہر کلچر کو ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں وہ چیز معدوم سی ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے
زبان جتنی زیادہ آئیں اتنا، یہ میرا پرسنل خیال ہے کہ جتنی زبانیں زیادہ آئیں وہ انسان کے لیے بہت بہتر ہے. آپ کو اردو آنی چاہیے کیونکہ ہماری مادری زبان ہے، آپ کو انگریزی آنی چاہیے کیونکہ پاکستان میں سرکاری زبان ہے، یہاں پہ سرکاری زبان ہے، تو انگریزی آنی چاہیے، اردو آنی چاہیے. اگر آپ انسان کوئی اور لینگویج سیکھنا چاہے، فرینچ ہو گئی، اٹالین ہو گئی، مطلب کسی قسم کی کوئی بھی لینگویج، انسان جتنی لینگویج زیادہ سیکھے گا اتنا اچھا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے، کیونکہ ہم یہاں پہ کلچر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہمیں اپنے گھروں میں بچوں کو اپنی زبان کی تعلیم ضرور دینی چاہیے جو کہ اردو ہے، کیونکہ انگریزی تو وہ سیکھ ہی جائیں گے، لیکن اگر ہم ان کو اردو نہیں سکھائیں گے تو پھر شاید ان کے لیے سیکھنا مشکل ہوگا. تو ہمیں ضروری ہے کہ اپنے گھر میں کم سے کم اردو ضرور بولیں، اور اس کے بعد باہر تو ظاہر ہے بالکل. انگریزی بولی ہی جاتی ہے. تو زبانیں جتنی بہت زیادہ آئیں خوب، اتنی بہت اچھی. خوب. اسی نوٹ کے ساتھ ہم وقفے کی طرف جاتے ہیں. سلیم صاحب، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ناظرین، بہت مختصر وقفہ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس نشست کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعلق پاکستان کراچی سے ہے. موسیقی میں ان کی بڑی گرا قدر خدمات ہیں. بہت انٹرسٹنگ باتیں چل رہی ہیں. اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے تو آپ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے. تو بغیر کسی تاخیر کے ہم سلیم نبی صاحب سے ملتے ہیں. سلیم نبی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے؟ بس دعا میں. سلیم صاحب، بریک سے پہلے ہم نے اچھی خاصی آپ کی تھوڑی موسیقی سے بھی لطف اندوز ہوئے. میں چاہ رہا تھا اس حصے کا بھی اگر آغاز ہم کسی آپ کے کلام سے کریں تو. ٹھیک ہے. دیکھیے، ایک تھوڑا سا ماڈرن سانگ ہے جو میں نے، یہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، ساون گیت ہے، ان کا میرا ساتھ. تو میں آپ کو وہ گنگنا کے سنا دیتا ہوں. تو بالکل. تھوڑا سا جدید قسم کا سانگ ہے. ان کا میرا ساتھ ان ہواؤں جیسا ہے، ان کا میرا ساتھ ان ہواؤں جیسا ہے، صحرا کا ہے ساون ان گھٹاؤں جیسا ہے، ان کا میرا ساتھ ان ہواؤں جیسا ہے. آنکھیں ہیں نشیلی ایک ساغر کی طرح، لکھے نہ غزل کوئی شاعر کس طرح، لکھے نہ غزل کوئی شاعر کس طرح، ان سے میرا جیون ان بہاروں جیسا ہے، صحرا کا ہے ساون ان گھٹاؤں جیسا ہے، ان کا میرا ساتھ ان ہواؤں جیسا ہے. تو یہ سانگ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ اسپوٹیفائی بھی اویلیبل ہے اور ایپل میوزک پہ بھی ہے. ان کا میرا ساتھ. بہت بہت زبردست. نبی صاحب، میں یہ چاہ رہا ہوں اسی کنٹینیوٹی میں اگر ہم جو آپ زیر ترتیب ہے ابھی ایک آپ کا نیا کلام، اس کو بھی اگر ہمارے ناظرین تک
اچھا چل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا تو بہت بہت صرف شکریہ. میں کیونکہ اس پہ کام کر رہا ہوں تو میں آپ کو پورا گانا نہیں سناؤں گا, میں صرف مکڑا دے دیتا ہوں اس کا. ہوں. ان کا مکھڑا میری نگاہ میں ہے, ان کا مکھڑا میری نگاہ میں ہے, ان کا مکھڑا میری نگاہ میں ہے, کچھ گئے بھول تھوڑا یاد بھی ہے, ان کا مکھڑا میری نگاہ میں ہے, کچھ گئے بہت بھول تھوڑا یاد بھی ہے. تو اس پہ ابھی کام کر رہا ہوں, تو تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ بالکل. ضروری ہے اس کی, لیکن اس کا موسیقی تو نہیں کمپلیٹ ہے اس کو. مگر یہ تھوڑا سا جی جی اور ایڈجسٹ کرنا ہے اس میں. بالکل. سلیم صاحب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے, جس طرح 60 کی دہائی, 70 کی دہائی, 80 کی دہائی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو فلمی موسیقی تھی, فلمی شاعری تھی, وہ آج بھی اگر آپ سنیں تو اس میں آپ کو ایک نئی تازگی ملتی ہے, کیونکہ اس میں شعر کے اوپر زیادہ فوکس تھا, شاعروں کے اوپر زیادہ معیاری الفاظ, اچھی شاعری, نامور شہرا جو ہیں ان کا کنٹریبیوشن رہتا تھا موسیقی پہ اور شاعری پہ. لیکن آج کے دور کی شاعری آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس سیزنل سے گانے آئے, ختم ہوئے, اس کے بعد کوئی نہیں یاد بھی نہیں کرتا, نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 1-1.5 سال کے بعد کہ وہ ان کی مقبولیت کو کیا ہوا. تو ہم اس نظریے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے جس طرح انڈیا کے اندر آپ کو پتا ہے بڑے بڑے شہرا تھے, گلزار ہیں, جاوید اختر ہیں, وہ اور دیگر جو شعرا تھے جو مزید ندا فاضلی ہیں, جنہوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا اپنی شاعری کو موسیقی کے تھرو انڈین میڈیا میں, اپنی فلموں کے ذریعے جو پرموٹ کیا شاعری کو. وہ پرموشن آج کے دور میں اتنی نظر نہیں آتی, نہ آج کے دور میں جو نئی فلمیں آ رہی ہیں پاکستان یا انڈیا سے, تو اس میں ہمیں وہ جو معیاری شاعری تھی اس کا عنصر کہیں نہ کہیں نظر نہیں آتا. اس کے پیچھے کیا رجحان ہے, کیا لوگوں کا نظریہ بدل گیا, یا لوگوں کی مطلب جو کہنا چاہیے لوگوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے ایک چیز کو اچھا پرکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت, اس میں کمی آئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو آپ سنائیں گے وہی لوگ سنیں گے, وہی ٹرینڈ بن جاتا ہے. پہلے موسیقی اور شاعری ہوا کرتی تھی, پھر کچھ اس قسم سے سچویشن بن گئی کہ وہ جو غزل ہے یا گیت ہے اس میں موسیقی زیادہ بڑھا دی گئی ہے, اس میں شاعری کم کر دی گئی ہے. اس کی وجہ سے وہ امپیکٹ نہیں رہتا. اب جن لوگوں کو, جو پہلے لوگ اس فیلڈ میں آیا کرتے تھے, خاص طور پہ جس قسم کے گانے فلموں میں متعارف کرائے جاتے تھے, بہت بڑے بڑے نام ہیں, جناب مہندی حسن کے آپ گانے دیکھ لیں, جو آج سے 50 سال پہلے گانا گایا گیا ہو, 40 سال پہلے گانا گایا, وہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا. رنجش ہی صحیح, ایک غزل تھی, انہوں نے جی, بہت مقبول. منفرد اندازوں میں نئے جو گلوکار ہیں وہ بھی ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں آج کے دور میں. وہ ایسی ایک غزل ہے مہندی حسن صاحب کی کہ وہ جو ہر آدمی سنے گا, جب بھی سنے گا پہلی دفعہ وہ لکھ لے گا میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں, اس کو اتنا ہی مزہ آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں گائکی پہ بھی دھیان دیا گیا, اس میں میوزک پہ بھی دھیان دیا گیا, اور اس میں شاعری پہ بھی دھیان دیا گیا. آپ ہر چیز کا ایک ریشو ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف میوزک ڈال دیں گے کسی چیز کے اندر تو ظاہر ہے اس کی پھر اس کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا. تو لفظ اگر انفرادیت آپ, غائب ہو جائے گی. جی ہاں, تو آپ اگر شاعری بہت ضروری ہے, شاعری کسی بھی گانے کے اندر شاعری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کسی چیز کو بھی اوور پاور کر دیں گے, جیسے کہ آپ کسی موسیقی کے اندر اگر آپ بس ڈھول کو اوور پاور کر دیں گے تو وہ ڈھول تو بجتا جائے گا اور لوگوں کو سنائی بھی دے گا, مگر وہ دوسرے جو ان کو اوور پاور کر سکتا ہے. ایک گانے کے اندر اگر آپ کا اور گائکی کا صحیح امتزاج نہیں ڈالیں گے اور دما دم مست قلندر میوزک اس میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے پھر شاعری کو اوور پاور کر دے گا,
اور جو لفظ ہیں ان کا امپیکٹ زیادہ رہتا ہے بنسبت کے آپ کا جو دھن ہے. تو اگر آپ کو لفظ یاد ہے، جیسے مہندی حسن کے صاحب کے ہی گانے کی میں غزل کا یہ بتا دیتا ہوں جو اس پہ بارے بات ہو رہی تھی کہ رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے، مطلب آپ خیال دیکھیں کس قدر خوبصورت خیال ہے. رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے. مطلب آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ گانا گائیں گے بھی نہیں لیکن شعر کا امپیکٹ کتنا ہے. تو ہاں، میں شعر یہ کے اندر سمجھتا ہوں خود ایک موسیقی موجود ہے. جی ہاں، تو وہ شعر اور موسیقی اور گائکی کا ایک امتزاج ہوتا ہے. ایک ریشیو کے حساب سے اگر گانا بنے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کا امپیکٹ بھی لانگ ٹرم رہے گا. ورنہ پھر ایسا سیزنل سانگز ہوتے ہیں کہ جو ہم بناتے ہیں اور بس وہ تھوڑی دیر کے لیے اچھے لگتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. اچھا نبی صاحب دیکھیں، اس پروگرام میں خصوصی طور پہ آپ کو مترادف کرانے کا مین جو میرا موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو آج کے دور کے اندر شاعر حضرات ہیں، رائٹرز ہیں، نقاد ہیں، دانشور ہیں، ان کو وہ ریکگنیشن نہیں ملتی جو پاسٹ پہ ملتی تھی. حالانکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، لیکن جو بڑے بڑے نام تھے وہ ایگزسٹ آج کے دور میں بھی کرتے ہیں جب سوشل میڈیا ہے. جس طرح جان ایلیا ہو گئے، بڑے نام ہیں. ان کے جانے کے بعد جو ان کو مقبولیت ملی وہ ان کے رہتے ہوئے بھی انہوں نے دیکھی. لیکن آج کل جو ہم ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں، اور شروع سے اس چیز کا فقدان رہا کہ جو موسیقار یا جو گلوکار یا جو شاعر حضرات فلموں کی صنف میں تھے ان کو ادب کے اندر سے تھوڑا سا آئسولیٹ رکھا گیا. ان کی شاعری کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو ایک دیگر شاعر کو دیا گیا. تو وہ سلسلہ بھی رہا. ان میں چند نام ہیں جو اپنا نام بنا سکے کسی طرح، باقی نام تو سارے ہی آپ سمجھ لیں کہ اکثریت کو کوئی نہیں جانتا. تو کیا اس رجحان کو دوبارہ سے ٹرینڈ میں لانے کی ضرورت ہے کہ شاعری کے بغیر موسیقی یا اچھی موسیقی اور اچھی شاعری کے بغیر لوگ کس طرح سے اس چیز کے اوپر اطلاق کریں گے کون سی چیز ٹرینڈ میں آنی چاہیے، کون سی نہیں آنی چاہیے؟ تو اس کے لیے تعلیم آبویسلی ہونا ضروری تھا. لیکن یہ جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ابھی، جس طرح سے آپ موسیقار بھی ہیں، آپ کے اندر ایک صنف موجود ہے، گلوکاری کی آپ کے اندر ایک صنف موجود ہے، شاعری کی، آپ ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں. کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی اور یہ جب آپ اپنا کلام لوگوں کو رہیں گے تو آپ کس آڈینس کو سامنے رکھ کے یہ بات کرتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ جو آپ نے کہا وہ ہر ایک کے لیے ہر ایک کے دل میں سمجھ جائے گا، مطلب ہر کوئی اس کو اسی حیثیت سے لے گا جس حیثیت سے آپ نے دیا ہے، یا فرق آئے گا؟ دیکھیے بات میں جہاں تک میری جو شاعری یا میرے میوزک کا تعلق ہے ڈیپینڈ کرتا ہے موڈ کے اوپر. تو جس قسم کا میرا موڈ ہوتا ہے میں اپنے آپ کو فورس نہیں کر سکتا کہ میں آج خوشی کا ہی گانا بنانا ہے یا آج غم کا ہی گانا بنانا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ دیکھیے فنکار جو ہوتا ہے بہت حساس ہوتا ہے. آپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسا موڈ ہوگا ویسی موسیقی آئے گی، جیسی موسیقی آئے گی پھر ویسی شعر ہوگا. ایک بالکل غزل ہے کہ اگر آپ کچھ کہیں تو میں اشعار پیش کروں آپ کے لیے. بالکل، ہم آپ کے غزل کے اشعار سنیں گے، لیکن اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے تو بہت جلد ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. ناظرین، سلیم نبی صاحب سے بہت اچھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک بریک کے بعد. کہیں مت جائیے گا، اسٹے ٹیون.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम सलीम नबी साहब से उनकी शायरी, उनकी गुलकारी के मुतालिक बात कर रहे थे। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे हैं, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहे हैं और सलीम नबी भाई से कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें और उनके अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, उनकी क्या मौसीकी के एल्बम की तरफ वो कितना दूर हैं, कब शाया हो रहा है, कब उनकी गज़लों पे बेस किताब की इशाअत होगी। तो उस सिलसिले में थोड़ा इसको कंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि जान सकें कि इन फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो सलीम भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्रिया। सलीम भाई, इस कंक्लूजन के अंदर मुझे 2-3 चीजें जो हैं वो एक तरह से उसको आपका रिस्पांस चाहिए। एक तो ये कि आपकी शायरी हमने सुनी डिफरेंट मजालिस में, एक अच्छी शायरी है, मेयारी शायरी है, लफ्जों का चुनाव अच्छा है। तो एक आम खारी के हिसाब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अपने जहन में कुछ किताब के लिए कुछ टाइम तजवीज किया हुआ है, या आप इन फ्यूचर में कोई शायरी की किताब की इशाअत या अपना कोई एल्बम या कुछ ऐसी चीजें करने के लिए आपने कुछ जहन बना के रखा हुआ है? देखिए, मैं इस वक्त एक गाने के गीत के ऊपर काम कर रहा हूँ। होपफुली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ वो गीत मैं लॉन्च करूँगा। मगर ऐसा शायरी की किसी किताब के ऊपर तो मैं काम नहीं कर रहा, ज़ाहिर है, क्योंकि यहाँ पे मतलब काम पे भी जाना होता है, तो इतना टाइम फैमिली के हवाले से और काम के हवाले से इतना टाइम नहीं होता कि बाकायदा आप किताब लिखें बैठ के शायरी की। और लेकिन ये है कि मैं वीक पर गीत के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अगले जी जी महीने के एंड वो गीत जरूर मार्केट में आएगा। बिल्कुल। मैंने क्योंकि इस सवाल को की जिसारत इसलिए की थी कि जब हम कभी आम महफिलों में मिलते हैं और आपसे आपकी शायरी सुनते हैं, तो जो रिस्पांस हम देखते हैं आसपास के लोगों का, वो बड़ा एक तरह से आपको मेरे ख्याल से इंकरेजमेंट मिलती होगी कि हर कोई आपकी शायरी से महसूस हो रहा होता है, आपके अंदाज़े कलाम से महसूस हो रहा होता है। तो इस हिसाब से मैंने पूछा था कि क्योंकि आपकी शायरी में अल्फाजों का चुनाव अच्छा है, तो हम ये चाहेंगे कि लाइक आपकी कोई शायरी की किताब की इशाअत हो, या आपका कोई गजली एल्बम जो है जिसमें गजल, नगमे, गीत सब एक साथ कंबाइन हो के आए, कोई ऐसी चीज आए, कोई ऐसा पैकेज आए जो हम ये कह सकें कि जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा हो। जी जरूर, मैं इस पे डेफिनेटली काम तो करूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। अलबत्ता ये गजल की तरफ मेरा हमेशा से रुझान रहा है। तो एक अगर आप आप अपनी कहें तो मैं ब्रेक से पहले आप कुछ, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक से पहले आप कुछ कह रहे थे। जी एक गजल है, उससे कुछ अशार मैं आपको पेश किए देता हूँ। अता कीजिए, गजल का नाम है बिल्कुल अता कीजिए। लज्जत गम उठाने की सजा दी जाए, लज्जत गम उठाने की सजा दी जाए, उनसे मिलने पे बिछड़ने की सजा दी जाए, खूब। लज्जत गम उठाने की सजा दी जाए, उनसे मिलने पे बिछड़ने की सजा दी जाए, आज फिर शाम से तेरी याद में हूं नगमा सरा, आज फिर शाम से तेरी याद में हूं नगमा सरा, आज फिर खुद को सताने की सजा दी जाए, बहुत आज खूब। फिर शाम से आज फिर शाम से तेरी याद में हूं नगमा सरा, आज फिर खुद को सताने की सजा दी जाए, कोई मंजिल तो क्या साहिल भी नहीं ढूंढ सका, कोई मंजिल तो क्या साहिल भी नहीं ढूंढ सका, इस सफीने को डुबोने की सजा दी जाए, लज्जत गम बहुत खूब। आने की सजा दी जाए, उनसे मिलने पे बिछड़ने की सजा दी जाए। बहुत खूब, बहुत खूब नबी साहब। हाँ, बहुत ही अच्छा आपने इख्तिताम किया अपने प्रोग्राम का। नाजरीन, सलीम नबी साहब, आप इनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। इनकी चंद वीडियोस हैं जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। इनकी मौसीकी को ज़रूर अप्रिशिएट करें, क्योंकि यहाँ रहते हुए, इस समाज में रहते हुए, यहाँ पे माशी मसाइल के साथ रहते हुए, अगर कोई काविश करे तो उसको थोड़ा सराहने की ज़रूरत है हम सब की तरफ से। और हम ये चाहेंगे कि सलीम नबी साहब इस सिलसिले को जारी और सारी रखें
اور کوشش کریں، کیونکہ آپ کے کلام کے اندر جو ایک کلاسیکی انداز ہے وہ موجود ہے. تو ہماری خواہش تو یہی ہے کہ آپ اس کے اوپر بھرپور کام کریں، وقت نکالنے کی کوشش کریں، اور کوئی ایسی تصنیف سامنے لائیں جس سے ہم سب محظوظ ہوں، اور آپ کے جو لفظوں میں جو کاریگری ہے، جو جادوئی ترنم آپ کے اندر موجود ہے، اس حوالے سے آپ کی جو غزل ہے وہ بھی جلد از جلد جو ہے منظر عام پہ آئے، تاکہ ہم اس سے بھی محظوظ ہو سکیں. تو سلیم نبی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اپنے قیمتی وقت میں سے، اور ہمارے ساتھ جو چیزیں شیئر کی ان سے ہماری معلومات میں بھی اضافہ کیا. اور ہم یہ امید کرتے ہیں ان فیوچر کہ اس طرح کے جو بھی ہماری سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آتے ہی جون ایلیا بن جائے، یا ہر سنگر آتے ہی کشور بن جائے، لیکن معاشرے میں رہتے ہوئے، سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ آوازیں جو تھوڑی سی کوشش کر رہی ہیں ان کو تھوڑا سا اور پروموٹ کیا جائے، ان کو سراہایا جائے، تاکہ ان کے اندر ایک امنگ جو ہے وہ قائم رہے، اور آگے بڑھنے کی جستجو میں وہ کچھ نئی چیزیں، نئی دریافتیں ہمارے سامنے لا سکیں. تو سلیم نبی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے ملاقات کر کے دلی خوشی ہوئی، اور امید ہے جب اگلی محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی تو آپ کا کچھ نیا کلام بھی سننے کا موقع ملے گا. ضرور. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سلیم بھائی، بہت بہت شکریہ سلیم بھائی. آداب. آداب. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو ناظرین، آج اس پروگرام کے سلسلے میں ہم تھوڑا سا منفرد اس لحاظ سے لگا کہ کیونکہ ادبی نشست ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئے رائٹرز، یا وہ رائٹرز جو ابھی جد و جہد کر رہے ہیں، اپنا نام، اپنا کام آپ تک یا ان کو سراہنے کے لیے ضرورت ہے، ہم ان کو آپ سے انٹروڈیوس کریں، ان کو آپ سے مترادف کرائیں، تاکہ آپ ان کی کاوشوں کے اوپر ان کو اپریشیٹ کر سکیں، انہیں ہمت، حوصلہ افزائی دے سکیں، تاکہ وہ مزید کام کر سکیں. اسی سلسلے کی کڑی میں نبی صاحب سے آج ہماری بات ہوئی، اور امید ہے کہ اس طرح کے مزید لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے رہیں گے، جو اس سلسلے میں تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ رہتے ہیں، اپنے آپ کو سامنے نہیں لا پاتے. میری کوشش یہی ہے کہ ہر وہ ٹیلنٹ جو اس صنف میں کام کر رہا ہے، چاہے کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں، تاکہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی سے اس میں ایک ہمت آئے، اور وہ کچھ نئی بات کرنے کا حوصلہ رکھے. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی میری کوشش یہی ہوگی کہ تمام نئے شعراء، دانشور جو بھی اس فیلڈ میں نئے ہیں، ان سے زیادہ زیادہ آپ کو مترادف کرایا جائے، تاکہ آپ ان کے کام کو دیکھ سکیں، سن سکیں، اور ان سے محظوظ ہو سکیں. بہت بہت شکریہ آپ کے تعاون کا، اور امید ہے اگلی نشست میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کا میزبان مبشر مستحسن. اللہ حافظ.